बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तारिक बिन ज़ियाद ने कासिद से मूसा बिन नसीर का पैगाम लिया और पढ़ने लगा। उसके चेहरे का रंग बदल गया, तासुर ही बदल गया। उसके सालार उसके साथ थे, जूलियन भी उसके साथ था। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि इस हुक्म में क्या दानिशमंदी है? तारिक ने बदले हुए लहजे में अपने सालार से पूछा और उन्हें मूसा बिन नसीर का पैगाम पढ़ने दिया। मूसा बिन नसीर ने लिखा था कि दानिशमंदी का तकाजा है कि तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि फौज फतह के नशे में कहीं शिकस्त खा बैठे। मजीद पेशकदमी ना करना। मैं अगला हुक्म भेजूंगा या खुद कुमक लेकर आऊंगा। किसी भी मुअर्रिख ने मूसा बिन नसीर का ये पैगाम नहीं लिखा। सब ने अपने अपने अल्फाज में यही लिखा है कि मूसा ने तारिक को पाबंद ही नहीं किया, बल्कि मजबूर कर दिया कि वो जहां कहीं भी है वहां से आगे न बढ़े। ईसाई मुअर्रिखों ने लिखा है कि मूसा ने देखा तारिक जो उसका गुलाम था इतने बड़े मुल्क का फाते बनता जा रहा है, और उसने 12,000 मुजाहिदीन से 1,00,000 की नफरी को सिर्फ शिकस्त नहीं दी, बल्कि उसे तबाह बर्बाद करके सल्तनत इस्लामिया में बड़ा ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है, और खलीफा के दिल में भी उसने अजमत पैदा कर ली है। तो मूसा के दिल में हसद पैदा हो गया। मूसा के इस हुक्म के पीछे हसद था, और वो तारिक को रोककर उसके आगे खुद फाते बनना चाहता था। गैर मुतासिब तारीख नवीसियों खुसूसन मुस्लिम मुअर्रिखों ने लिखा है कि मूसा बिन नसीर का हुक्म ठीक था। उसे फिक्र थी कि तारिक जोशीला जवान है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जोश व खरोश में आकर कहीं फंस जाए और जो इलाके फतह किए जा चुके हैं वो भी हाथ से निकल जाएं। जानिबदाराना और गैर जानिबदाराना आरा से क़तई नज़र मूसा बिन नसीर का ये हुक्म कि पेश कदमी रोक दो जंगी नुक्ता निगाह से सही नहीं था। हम अपनी राय देने की बजाय तारिक बिन ज़ियाद और उसके सालार की आरा और फैसला पेश करते हैं जो हर सफ़े अव्वल के मुस्तनद मुअर्रिख ने रिकॉर्ड किया है। उसने सालार को वहीं कब्रिस्तान के करीब रोक लिया। जूलियन को भी इस गुफ्तो शुनीद में शामिल रखा। एक तो जूलियन दयानतदारी और वफादारी से तारिक की मदद और रहनुमाई कर रहा था, यहाँ तक कि उसने ईसाई होते हुए कामूना का किला बंद शहर अपने ईसाई भाइयों को धोखा देकर तारिक को दे दिया था। और दूसरी वजह जूलियन को इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए साथ रखने की ये थी कि जूलियन जहानदीदा आदमी था और फ़न हर्ब व ज़र्ब में तजर्बा और खुसूसी महारत रखता था। मुझे मशवरा दो मेरे रफ़ीको, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा। मैं नहीं समझता कि इस हुक्म में क्या दानिशमंदी है। एक तरफ इस्लाम का हुक्म है कि अपने अमीर की इताअत करो और उसकी हुक्म उदूली न करो, दूसरी तरफ मुझे ये नज़र आ रहा है कि हम इस शहर में जमकर बैठ गए तो अंदलुसी समझेंगे कि इतने ज़्यादा जानी नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए आगे बढ़ने से डर गए हैं। इब्न ज़ियाद मगीसुर रूमी ने कहा, अंदलुसी जो समझते हैं समझते रहें। हमारी सोचने की बात यह है कि हम अंदलुसियों के सर चढ़ बैठे हैं। अगर हम बिखर गए तो अंदलुसी अपनी बिखरी हुई जंगी ताकत को यकजा कर लेगा और हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। हम अंदलुस की फ़ौज पर दहशत बनकर गालिब आ चुके हैं। मुझे इसमें कोई दानिशमंदी नज़र नहीं आती कि दुश्मन को संभलने का मौका दे दें। गौर करो तारिक, जूलियन ने कहा, आपके मज़हब में अमीर की इताअत का जो हुक्म है मैं इसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहूँगा। मेरे मज़हब के अहकाम भी ऐसे ही हैं, लेकिन अमीर ऐसा हुक्म दे जो मज़हब और मज़हब के पैरोकारों के नुकसान का बायस बने, इस हुक्म के मानने को मैं गुनाह समझता हूँ। गौर करो तारिक, तुम वादी लका फतह कर चुके। तुमने गादिलियत की जंग में राड्रिक के साथ चीदा चीदा उमरा और तजर्बाकार जर्नेलों को हलाक कर दिया और उंदलस की असल फौज को बर्बाद कर दिया। और जो फौजी भाग गए हैं वो लोगों पर खौफ पैदा करते जा रहे हैं और वो कुछ वक्त मुकाबला करके दिल छोड़ बैठते हैं। तो क्या तुम उन्हें मोहलत दोगे कि एक जगह इकट्ठे होकर तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, या तुम उनके ताक़ुब में लगे रहोगे कि उन्हें ज़रा सा दम लेने का मौका न मिले? मैं उन्हें कहीं आराम से बैठने की फुर्सत नहीं दूंगा, तारिक ने पुरज़्म लहजे में कहा। अमीर मूसा बिन नसीर यहाँ से बहुत दूर है। ज़ैद बिन क़सादा ने कहा, उसे यहाँ की सूरत हाल का, अंदलुस की फ़ौज की कैफियत का इल्म नहीं। और इस शहर इसीजा को देखो, जूलियन ने कहा, ये अंदलुस का चौराहा है। एक रास्ता कुर्तबा को, दूसरा गिरनाता को, तीसरा मलागा को और चौथा रास्ता अंदलुस की बादशाहत की गद्दी तुलेतला को जाता है। अगर तुमने ये चारों शहर ले लिए तो समझ लो कि पूरा अंदलुस ले लिया। तुम आगे बढ़ो।
امیر ناراض ہوا تو میں اس سے بات کروں گا۔ میں خود اس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، طارق نے کہا، لیکن باتیں بعد میں ہوں گی، میں آگے بڑھوں گا۔ اپنے امیر کے حکم کو نظر انداز کر کے طارق بن زیاد نے دوسرے شہروں کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی فوج کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک سالار زید بن قصادہ تھا، جسے کچھ مورخوں نے زید بن قیسری لکھا ہے۔ اسے ایک حصے کی کمان دے کر طارق نے ایک شہر ملقون کی طرف روانہ کیا اور دوسرے حصے کو وہ اپنی کمان میں قرطبہ کی طرف لے گیا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اسیجا میں کتنے مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں تھی، لیکن کئی ہزار تازہ دم بربر فتوحات کی خبر ملنے پر طارق کے پاس آ گئے تھے۔ طارق نے قرطبہ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پہلے ہی روز اسے معلوم ہو گیا کہ اس شہر میں داخل ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ دیوار اور دروازوں کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ قلعے کے ارد گرد خندق تھی۔ طارق نے ہر طریقہ آزما لیا، لیکن یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ محاصرے کو طول دیا جائے۔ 9 دن گزر گئی۔ مغیث، طارق نے اپنے سالار مغیث الرومی سے کہا، تم یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ ہم نے امیر کے حکم کو اس لیے نظر انداز کیا ہے کہ اندلس کی فوج کو آرام کی مہلت نہ ملے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے دستے اکٹھے نہ ہو جائیں۔ میں محاصرہ کر کے بیٹھا نہیں رہ سکتا، یہاں تو کئی چاند طلوع غروب ہو جائیں گے۔ میں ان کے دارالحکومت طلیطلہ کو جاتا ہوں۔ اس لشکر کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، زیادہ نفری تم اپنے ساتھ رکھو ابن زیاد۔ مغیث الرومی نے کہا، مجھے صرف 700 سوار دے دو۔ صرف 700؟ طارق بن زیاد نے حیران سا ہو کر پوچھا، کیا تم یہ قلعہ 700 سواروں سے لے لوگے؟ مغیث 700 سواروں سے قلعہ لے سکے گا یا نہیں، جولین نے کہا، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں طارق، تم طلیطلہ کو تھوڑی سی نفری سے فتح نہیں کر سکو گے۔ وہ بادشاہوں کی گدی ہے۔ طلیطلہ اندلس کا دل ہے، اس کی دفاع بہت مضبوط ہے کہ تم زیادہ فوج اپنے ساتھ رکھو اور طلیطلہ کی طرف کوچ کرو۔ میرے لیے اللہ کی طاقت بہت ہے، مغیث الرومی نے کہا، میں اس شہر میں داخل ہو جاؤں گا۔ خواب و خیال کی باتیں نہ کر مغیث، طارق نے کہا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو حقیقت کو سامنے رکھ کر کچھ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 700 سوار جنہیں میں منتخب کروں گا میرے پاس چھوڑو اور تم جاؤ۔ مغیث نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں فتح کی بشارت دی ہے، تو ہمارا پروردگار فتح کے اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ ہم اس خندق کے اس طرف بیٹھے تو نہیں رہیں گے۔ ناظرین، طارق بن زیاد مغیث الرومی کی پسند کے 700 سوار چھوڑ کر اور باقی فوج کو ساتھ لے کر طلیطلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جولین اور اوپاس اس کے ساتھ تھے۔ قرطبہ کی دیوار پر انسانوں کی جو دیوار کمانے اور پھینکنے والی برچھیاں اٹھائے کھڑی تھی، وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑی، لیکن اس سے آگ نہیں، نعرے نکل رہے تھے، فاتحانہ نعرے۔ وہ گئے، وہ چلے گئے۔ اتنی جلدی کیوں چل پڑے ہو مسلمانوں؟ ہمارے مہمان جا رہے ہیں، رک جاؤ مسلمانوں، ہم دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہے تانوں کے تیر، قرطبہ کے عیسائی برچھیاں اور کمانے لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ طارق فوج لے کر جا رہا تھا، محاصرہ اٹھ گیا تھا۔ مغیث الرومی اپنے 700 سواروں کو خندق سے دور پیچھے لے گیا۔ قرطبہ والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ رات کو شہر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ گرجے میں راہب اور راہبائیں اپنے رنگ ڈھنگ کا جشن منا رہے تھے۔ ایسیجا سے بھاگے ہوئے کچھ فوجی اور شہری قرطبہ میں پہنچے۔ انہوں نے ایسیجا کی لڑائی کی بڑی ہولناک باتیں سنائی تھیں۔ لوگ خوش تھے کہ قرطبہ سے یہ قیامت ٹل گئی ہے۔ ان کے لیے بجا طور پر یہ رات جشن کی رات تھی۔ قرطبہ کے قریبی جنگل میں چھوٹی بڑی سرسبز بستیاں تھیں۔ مغیث الرومی اپنے سواروں سے ذرا ہٹ کر زمین پر کچھ بچھا کر نفل پڑھ رہا تھا۔ اس نے نفل پڑھ کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑایا، تو وحدہ لا شریک ہے رب العزت، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے تیرے آسرے پر 700 سواروں سے یہ شہر فتح کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اس شہر کا بادشاہ نہیں بنانا، تیری بادشاہی کو اس شہر میں پہنچانا ہے۔
میرے اللہ مجھے ہمت اور استقلال دے کہ تیری وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت لے کر اس قلعے میں داخل ہو جاؤں اور باطل کی تاریکیوں میں حق کا اجالا پھیلا دوں۔ مجھے اپنے حضور اور میرے ساتھیوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا باری تعالی۔ اس کی آواز میں رقت آ گئی تھی۔ اس نے اللہ کے حضور پھیلائے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور اپنے ہاتھوں سے آنسو پونچھ ڈالے۔ وہ اٹھا اور اپنے سواروں کے پاس گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام سوار اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میرے عزیزو، مغیث الرومی نے بلند آواز سے کہا، میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ مجھے صرف 700 سوار دے دو اور میں تمہیں یہ شہر دوں گا۔ میں نے اپنا دعویٰ اور وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں نے یہ وعدہ سپہ سالار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور یہ وعدہ تمہاری شجاعت کے بھروسے پر کیا ہے۔ عہد کرو اپنے اللہ سے کہ ہم نے اس قلعے کا سینہ چیر کر اس میں داخل ہونا ہے، نہیں تو ہم نے جان دے دینی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا ساتھ نہ چھوڑ جانا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سواروں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ یہ شہر لیں گے یا جان دے دیں گے۔ ناظرین، صبح طلوع ہوئی۔ مغیث الرومی اکیلا چل پڑا۔ وہ قلعے اور شہر پناہ کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا، شاید اوپر جانے یا دیوار توڑنے کے لیے کوئی موزوں جگہ نظر آ جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک گڈریا کچھ بھیڑ بکریوں کو لیے آ رہا تھا۔ اس نے مغیث کو سلام کیا۔ آپ اس فوج کے آدمی ہیں جس نے ہمارے بادشاہ کی فوج کو میدان سے بھگایا ہے؟ گڈریے نے پوچھا۔ ہاں دوست، مغیث نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ نہیں، گڈریے نے کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہم کسی کو دشمن بنانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ مغیث الرومی نے اس کے ساتھ دوستانہ باتیں کیں اور آگے چل پڑا۔ ٹھہرو، گڈریے نے اسے روک کر کہا، تم اگر شہر کے اندر جانا چاہتے ہو تو پیچھے چلے جاؤ، ادھر دریا ہے اور خندق بھی ہے۔ ایک جگہ سے دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن ذرا اونچی جگہ سے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک درخت ہے جس کے ٹہنے دیوار کے قریب تک گئے ہوئے ہیں، وہاں سے تم دیوار توڑ سکتے ہو۔ خود جا کر دیکھ لو کہ یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ مغیث الرومی اپنے اصل لباس میں نہیں تھا۔ وہ دور سے ہوتا ہوا دریا کی طرف گیا۔ اسے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں سے دیوار ذرا سی ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اس میں سے اندر جانا آسان نہیں تھا، اسے مزید توڑنا تھا۔ دیوار کے اوپر سنتری ٹہل رہے تھے۔ مغیث چھپتا چھپاتا واپس آ گیا اور اپنے اہلکاروں کو بتایا۔ باری باری 4-5 اہلکار گئے اور دیوار کا وہ کمزور مقام دیکھا۔ اس چھوٹے سے شگاف کی نسبت وہ درخت زیادہ کارآمد ہے جو دیوار کے قریب ہے۔ ایک شامی اہلکار ابو عتیق نے کہا، رات کو اس پر چڑھ کر دیوار پر جا سکتے ہیں، لیکن سنتریوں کی موجودگی بہت بڑا خطرہ ہے۔ مغیث الرومی نے بھی یہ طریقہ سوچا تھا، لیکن اسے خطرہ زیادہ اور کامیابی مشکوک نظر آئی تھی۔ ناظرین، مورخ لین پول مستند مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مسلمان جنگی قابلیت اور شجاعت میں بے مثال تھے، اور ان کی فتوحات کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ سخت جان بھی تھے، لیکن قدرت بھی انہی کے حق میں تھی۔ ایسے حالات پیدا ہوتے جاتے تھے جو طارق بن زیاد کے لیے سود مند ثابت ہوتے تھے۔ مغیث الرومی کو دیوار کا ایک کمزور مقام اور دیوار کے قریب ایک درخت تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس شگاف اور درخت کا استعمال بہت ہی خطرناک تھا۔ اس دن کا سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی اور افق سے بھٹائیں اٹھیں جو گرجتی چمکتی قرطبہ کی طرف بڑھی آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد بڑا ہی تیز و تند طوفان باد و باراں آیا۔ سیاہ کالی رات طوفان کی چیخوں سے کانپ رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی جیسے کنکریوں کی بوچھاڑ پڑ رہی ہو، درخت جیسے جڑوں سے اکھڑ رہے ہوں۔ طوفان بہت ہی ہولناک تھا۔ مغیث الرومی اور اس کے مجاہدین کے لیے اس طوفان سے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے پاس خیمے نہیں تھے، ہوتے بھی تو اڑ جاتے۔ گھوڑے بدکتے اور ہنہناتے تھے، انہیں ٹیکریوں کی اوٹ میں کر لیا گیا۔ اب وقت ہے، مغیث الرومی نے چلا کر کہا، یہ طوفان اللہ کی نعمت ہے۔ گھوڑوں پر زینے کس لو اور بہت جلدی شہر کی دریا والی طرف پہنچو۔ اس طوفان میں دیوار پر کوئی سنتری نہیں ہوگا، کدالیں ساتھ لے چلو۔ ایسے خوفناک اور شدید طوفان بارش میں مغیث الرومی 700 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ بجلی کڑکتی اور چمکتی تھی تو گھوڑے بدکتے اور بے لگام ہونے کی کوشش کرتے تھے۔
یہ سواروں کا کمال تھا کہ گھوڑوں کو قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کنکروں کی بوچھاڑ جیسی بارش سواروں کے منہ نوچ رہی تھی۔ قرطبہ کے قریب دریائے اشبیلیہ گزرتا تھا، جو اب بھی موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس کا نام نہر قرطبہ رکھا تھا، لیکن یہ نہر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ گھڑ سواروں کو دیوار سے دور رکھنا تھا، اس لیے انہیں دریا میں کھڑا کیا گیا، جہاں پانی گھوڑوں کی ٹانگوں کو ہی ڈبوتا تھا۔ دریا میں گھوڑوں کا کھڑے رہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اصل اور ناقابل برداشت مشکل تیز و تن جھکڑ اور موسلا دھار مینا پیدا کر رہے تھے۔ دیوار پر گشت کرنے والے سنتری برج میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مغیث الرومی 4 آدمیوں کے ساتھ دیوار کے قریب اس جگہ گیا جہاں ذرا سا شغاف اور درخت کا ٹہن تھا۔ سالار ابو عتیق نے کہا، دیوار نہیں توڑیں گے، میں رسی ساتھ لایا ہوں، مجھے درخت پر چڑھنے دو۔ ابو عتیق رسی اپنے ارد گرد لپیٹ کر درخت پر چڑھ گیا اور اس ٹہن پر گیا جو دیوار کے قریب جاتا تھا، لیکن طوفانی جھکڑ ٹہن کو اتنی زور سے دائیں بائیں ہلا رہی تھی کہ ابو عتیق کا ٹہن پر موجود رہنا محال ہو رہا تھا۔ بارش سے ٹہن گیلا ہو گیا تھا، اس لیے اس سے پاؤں پھسلتے تھے۔ ٹہن سے کود کر دیوار پر جانا تھا۔ ابو عتیق ٹہن کے سرے پر پہنچ گیا۔ ٹہن تیز جھکڑ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب ٹہن واپس آ رہا تھا تو ابو عتیق نے خودکش کارنامہ کر دکھایا۔ وہ دیوار کی طرف کودا اور دیوار کے اوپر گرا۔ اس نے زور لگایا کہ اپنا پورا جسم آگے لے جائے۔ بارش بہت تیز تھی۔ ابو عتیق آگے کو ہو ہی گیا اور دیوار کے پرے چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم سے رسی کھولی اور اس کا ایک سرا تیر انداز کے مورچے کے ساتھ باندھ کر رسی نیچے لٹکا دی۔ 8 آدمی رسی کے ذریعے اوپر چلے گئے۔ انہیں دریا کی طرف والا دروازہ کھولنا تھا۔ انہوں نے تلواریں نکالیں اور اتنے زبردست طوفان میں ایک برج تک پہنچے۔ اندر مشل کی روشنی تھی۔ 4 سنتری بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت دیے بغیر کاٹ دیا گیا۔ اس طرح 4 اور برج میں دبکے ہوئے سنتریوں کو ہلاک کر کے یہ 9 مجاہدین سیڑھیوں سے نیچے چلے گئے، جو دروازے کے اوپر والے برج سے نیچے جاتی تھیں۔ دروازے کی گارڈ بیدار تھی اور اس کی تعداد بھی زیادہ تھی، جس نے مقابلہ کیا، لیکن مجاہدین نے انہیں بھی خون میں نہلا دیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابو عتیق نے باہر جا کر ایک مشل بلند کر کے ہلائی۔ 700 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑھی لگائی۔ گھوڑے دریا سے نکلے اور جس طرح طوفان باد و باران تیز و تن تھا، اسی تندی اور تیزی سے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئے۔ 2-3 اندلسی سپاہیوں کو پکڑ کر گارڈ بنا لیا گیا۔ فوجی سوئے ہوئے تھے۔ مشلوں کی روشنی میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ زندہ اسی کو چھوڑا گیا جس نے جنگی قید قبول کر لی۔ شہریوں نے کیا مقابلہ کرنا تھا؟ مورخ ایس پی اسکاٹ نے لکھا ہے کہ صبح طلوع ہوئی، طوفان ختم ہو چکا تھا۔ قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن قلعے کے اندر ایک اور قلعہ تھا جسے سر کرنا ابھی باقی تھا۔ یہ عیسائی مبلغوں کا مرکز تھا، جس کے اندر بہت بڑا گرجا تھا۔ 7 راہب اور راہبائیں کے رہائشی کمرے تھے اور درسگاہیں بھی تھیں۔ اس وسیع و عریض جگہ کے ارد گرد بہت اونچی اور مضبوط دیوار تھی۔ دروازہ لوہے کا تھا۔ دیوار پر چاروں طرف تیر اندازوں نے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ اسکاٹ لکھتا ہے کہ قرطبہ کا گورنر رات کو اپنے 40 محافظوں کے ساتھ اس گرجے میں پناہ لینے چلا گیا اور اس کے ساتھ 400 فوجی بھی تھے۔ مغیث نے اعلان کرایا کہ باہر جاؤ گے تو امان میں لیے جاؤ گے، مقابلہ کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ دروازے اور دیوار کے قریب آؤ۔ گورنر نے دیوار پر کھڑے ہو کر جواب دیا، سزا تم پاؤ گے، اس شہر سے نکل جاؤ۔ مغیث رومی نے بہت کوشش کی کہ اس جگہ کے اندر داخل ہو سکے، لیکن کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ مغیث کو بتایا گیا کہ اس مذہبی مرکز کی دیواروں کے اندر اناج اور اجناس سے خوردنوش کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہے جو کئی مہینے ختم نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 1 مہینے بعد مغیث کو پتہ چلا کہ شہر کے اندر جو چشمہ ہے اس کا پانی مذہبی مرکز کے اندر جاتا ہے اور یہی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اندر پانی زمین دوز پختہ نالی کے ذریعے جاتا تھا۔ مغیث نے یہ نالی بند کروا دی۔ 3-4 دنوں بعد دروازہ کھل گیا۔ مغیث اور رومی نے پہلا کام یہ کیا کہ گورنر کا سر تن سے اڑا دیا اور اندر جو فوجی افسر تھے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ ان کے حکم سے جو تیر انداز دیوار پر کھڑے تھے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ شہریوں سے کوئی باس پرس نہ ہوئی۔ راہباؤں کو آزاد کر دیا گیا۔
ناظرین، شمالی افریقہ کے دارال امارت قیروان میں موسیٰ بن نصیر نے 18,000 فوج اکٹھی کر لی۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اندلس کی جنگ میں شامل ہونے کی اجازت لے لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ طارق بن زیاد نے اس کے حکم کے مطابق پیش قدمی روک دی ہوگی اور وہ اس کے انتظار میں ہوگا۔ موسیٰ بن نصیر اگلی فتوحات میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد اور اس کے سالار امیر موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یہ خلاف ورزی تاریخ اندلس کا ایک اور ہی باب لکھنے والی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ مزید تاریخی اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔